औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मुस्वी। इसमें मुहर्रम की स्पेशल ट्रांसमिशन करबला और असर हाजिर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हमारे सिलसिले गुफ्तगू का 8वां मरहला है। 8 मुहर्रम है और 8 मुहर्रम को मखसूस है जनाब गाजी अबुल फजल अब्बास फिदा के जिक्र के साथ। तो आज हम आपकी शख्सियत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। तारीख ने क्या कुछ हमें बताया, क्या कुछ लिखा है, इन तमाम चीज़ों को जो है वो तारीख से निकाल कर लाएंगे और आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो हमारे साथ इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं अल्लामा सैयद उरूजुल हसन नीसम साहब लखनऊ से। क़िबला आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे और आपको सैयद शुहदा और उनके अक़रबा का पुरसा पेश करेंगे। अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला जैसे कि अभी हमने अपने नाज़रीन की और आपकी खिदमत में अर्ज़ की कि आज 8 मुहर्रम का है मौला गाजी अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम से। तो जो जिक्र अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम आपकी ज़ात गिरामी से जिस तरह से ये दिन को मखसूस किया गया, तो उस दिन कोशिश होती है कि पूरे दिन जो है वो आपके ही जिक्र रहे, आपकी शख्सियत को मुख्तलिफ जहतों के साथ डिस्कस किया जाए। तो क़िबला थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू हो जाए प्रोग्राम के आगाज़ में कि आपका ख़ानदानी पस मंज़र जो है वो ज़रा सा उसको खोल कर बयान फरमाएं क़िबला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम नाज़रीन मुहतरम को तस्लियत और ताज़ियत पेश करता हूँ इस अशरा मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में, और ख़ास तौर से हज़रत अबुल फज़ल अब्बास क़मर बनी हाशिम इब्न अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुरसोस शहादत की यादगार के मौके पर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपका दादियाली पस मंज़र अज़हर मिन अश-शम्स है। कायनात में कौन ऐसा बाबसीरत या मालूमात रखने वाला इंसान होगा कि जो मौला कायनात को न जानता हो और ख़ानदान बनी हाशिम को न जानता हो। आपके वालिद वलीउल औलिया अबुल अइम्मतिल अतहार अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। आपकी वालिदे माजिदा का इस्म गिरामी है फातिमा बिनते हिज़ाम, जिनका ताल्लुक़ अरब के बड़े मशहूर व मारूफ और बहुत ही शुजा और बहादुर ख़ानदान, जिसमें बड़े बड़े फ़हूल यानी मर्दाने वग़ा जो इस ख़ानदान में पैदा हुए और मशहूर था ये ख़ानदान, ये बनी किलाब। आप उसकी एक फ़र्द हैं, फ़ातिमा बिनते हिज़ाम। आपका लक़ब मौला कायनात ने आपको उम्मुल बनीन दिया था, इसीलिए आप फ़ातिमा किलाबिया नाम होने के बावजूद आप उम्मुल बनीन के नाम से ज़्यादा तारीख़ में मशहूर और मारूफ हैं। सही सही। मौला कायनात के आप बेटे हैं और इमाम हसन और हुसैन के भाई हैं, जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम के भाई हैं, मगर मुख्तलिफुल बत्न है, क्योंकि वो जो है वो सिद्दीक़ा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा सय्यदतु निसाइल आलमीन की दोनों साहबजादे और साहबजादियाँ हैं, मगर आप जो हैं वो मौला कायनात के साहबजादे और हज़रत फ़ातिमा किलाबिया उम्मुल बनीन के साहबजादे हैं। आपकी जलालत क़द्र के लिए बहुत काफ़ी है ये समझने के लिए कि आपकी मंजिलत मौला कायनात के नज़दीक क्या थी, कि जिसके पास दो बेटे हसन और हुसैन के जैसे हों, जो जवानाने जन्नत के सरदार हों, जो सिब्ते रसूलुल्लाह हों, जो इमाम हों हर हाल में, जो मासूम अनिल खता हों, इतने जलीलुल कद्र बेटे जिसके पास दो दो हों हसन और हुसैन, अब वो तीसरे बेटे की तमन्ना करे, आरजू करे, दुआ करे, फरमाइश करे, एहतिमाम करे। चुनांचे ये तारीख में मौजूद है किताबों में कि आपके बड़े भाई, आपसे 20 साल बड़े भाई,
حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے ہیں، طالب، عقیل، جعفر اور علی علیہ السلام، علی علیہ اور سارے السلام. بھائیوں میں 10-10 سال کا فرق ہے. آپ کے 20 سال بڑے بھائی آپ سے حضرت عقیل ابن ابی طالب، جو نہایتی زیرک اور ذہین اور مضبوط ایمان کے شخص تھے. رسول اللہ ان سے بڑی محبت فرماتے تھے. وہ عالم انصاب عرب تھے. مولا صحیح. کائنات نے حضرت عقیل ابن ابی طالب اپنے بھائی سے یہ کہا کہ مجھے کوئی عرب کا ایسا خاندان مشہور بتائیے کہ جس کی کسی ایک ایسی خاتون سے میں نکاح کروں کہ جو خاتون اولاد فحول ہو، یعنی مردوں کی، شجاعان عرب کی اولاد ہو وہ خود خاتون، اور میں اس سے نکاح صحیح. کروں تاکہ ایک شجاع اور بہادر، ایک شیر جیسا بیٹا مجھے اللہ فرزند. عطا کرے، اللہ تاکہ وہ کربلا میں میری نیابت میں جب اسلام پر وقت پڑے، شریعت پہ وقت پڑے، دین پہ وقت پڑے، تو میری نیابت میں وہ کربلا میں حسین کے کام آئے. اب آپ اندازہ لگائیں صحیح. کہ حسن حسین کے بعد بھی حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی ضرورت ہے، اللہ کے دین کو ضرورت ہے، حسین کے ساتھ اللہ. ساتھ عباس کی بھی ضرورت ہے. اور آپ تمنا اور دعائے مولا کائنات جو نفس اللہ ہے اس کی تمنا کا اور اس کی دعا کا ثمرہ ہے. یعنی کہنے دیجئے کہ جیسے مولا کائنات حضرت رسول اللہ کے لیے وہ ان کی طلب ہے، اللہ کا عطیہ اور اللہ کی طرف سے تحفہ ہیں، ویسے ہی مولا کائنات کے لیے حضرت عباس علیہ السلام ہیں. اور جب اپنی نیابت کے لیے انتخاب مولا کائنات نے کیا ہے تو بس امامت کو چھوڑ کر باقی صفات میں تمام، یعنی نمائندہ علی الاطلاق امیر المومنین کے میدان کربلا میں حضرت عباس ابن علی علیہ السلام ہیں. یہ آپ کی منزلت ہے اہل بیت یعقوب. صحیح. اچھا، جس طرح سے ابھی آپ نے بھی فرمایا کہ امیر المومنین نے خصوصی طور سے یہ اہتمام کیا کہ غازی مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کو مانگا گیا کربلا کے لیے، اور باقاعدہ ایک ایسی جری قبیلے کی خاتون سے عقد فرمایا کہ اس سے دلیر ترین، شجاع ترین جو ہے فرزند جو ہے وہ پیدا ہو. تو ایسا اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی اور کیا امتیازی خصوصیات ہیں اور وجوہات کیا دیکھتے ہیں کہ صرف کربلا ہی کے حوالے سے یہ تیاری تھی یا اور بھی کوئی اس کے پہلو ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ یہ الہی نمائندے ہیں اور ان کو فقط دین خدا، نام خدا، شریعت الہیہ، انسانی اقدار، صبح قیامت تک کے لیے اس کی دین خدا کی حفاظت کی فکر ہوتی تھی، کیونکہ یہ منصب امامت ہے، یہ بقائے دین کا راز اور سبب ہے. تو مولا کائنات کو اصل میں سب کی نظر جو تھی وہ کربلا کے اوپر تھی. دیکھیے یہ اصحاب کسا، یہ خمسہ نجبہ جو ہیں، یہ فاتحین مباہلہ، یہ 5، ان سب کو معلوم تھا کہ حسین کا کون سا کارنامہ آنے والا ہے اور دین پہ کون سا وقت پڑنے والا ہے. چنانچہ ہر اہل بیت کی ہر فرد، ادھر انبیاء و مرسلین کی نظر بھی کربلا کے اوپر ہے، اور تمام نبیوں کو وحی و الہام کے ذریعے خداوند عالم نے آخری زمانے میں ختم المرسلین کے بیٹے کی قربانی اور شہادت عظمی اور اللہ کے دین کی حفاظت اور بقا اور حسین کے مصائب سنائے. تب سارے انبیاء کو خبر تھی، تو اہل بیت کو بھی اس کی فکر تھی کہ ہماری نمائندگی، یہ اصحاب کسا کو ہر ایک کو فکر تھی کہ کربلا میں کسی نہ کسی صورت، کسی نہ کسی شکل میں ہماری بھی نمائندگی ہو جائے، ہمارا بھی کنٹریبیوشن ہو جائے. چنانچہ دیکھیں مولانا میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ مکمل قائم مقام رسول اللہ، نہیں رسول اللہ کی جگہ پہ کھڑے ہیں. حسین منی و انا من الحسین، من الحسین، بے شک. ایسے ہی صدیقہ طاہرہ کو فکر تھی کہ میری نمائندگی ہو جائے. وہ ثانیہ زہرا ہیں، وہ زینب ہیں، وہ فاطمہ کی بیٹی زینب ان کی نمائندگی کر رہی ہیں. ایسے ہی امام حسن، آپ کو اپنی نمائندگی کی فکر تھی، وہ حضرت قاسم ابن الحسن کی شکل میں کربلا میں وہ نمائندگی ہوئی، اور وہ تعویذ کا واقعہ امام حسن کو بھی
فکر تھی اور اس کا اہتمام کیا ہے آپ نے، ایسے ہی مولا کائنات کو بھی فکر تھی کہ حسین تو قائم مقام رسول اللہ ہوں گے میدان کربلا میں، اللہ لہٰذا میری بے شک نمائندگی بھی ہو جائے، اس لیے آپ نے تمنا کی ہے۔ اور یہاں پر ایک جملہ میں کہہ دوں کہ عقیل علیہ السلام لاکھ عالم انصاب عرب ہوں، کیا مولا کائنات سے بڑے عالم تھے؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، جس میں ہر امام شے کا مبین، واہ احصاء اللہ کر دے، جو علم ما کان وما یکون اللہ کی طرف سے جانتا ہو، جو وارث علم رسول اللہ ہو، جو وارث علم قرآن ہو، جو نسلوں کو دیکھ کر تلوار چلانے والا ہو، کیا اس کو نسلوں کی خبر نہیں ہے؟ لیکن یہاں پر ایک بڑا بے شک لطیف پہلو بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ عقیل اس لیے نہیں عقیل سے پوچھ رہے تھے، مشورہ لے رہے تھے کہ بتاؤ، تم سفارش، تم ریکمینڈ کرو، تم نشاندہی کرو، نہیں، بلکہ کربلا کا حسین کی نصرت، اسلام اور دین کی بقا کا ذکر کر کے قلب عقیل میں بھی نصرت حسین اور اسلام کی اللہ اکبر، حفاظت کی تڑپ پیدا کرنا چاہ رہے تھے، یعنی اللہ اکبر، احساس اللہ اکبر، ذمہ داری دلانا چاہ رہے تھے، اور اسی تڑپ اور احساس ذمہ داری کا نتیجہ شاید حضرت مسلم ابن عقیل ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان تو اللہ، حضرت سبحان اللہ، عباس بہت علیہ السلام کی اہمیت میں نے عرض کیا کہ مولا کائنات کربلا میں پوری نمائندگی چاہتے تھے اپنی، اور مولا عباس علیہ السلام نے اس پوری سلام نمائندگی کا ہر جہت سے حق ادا کر دیا کہ ان کا جیسا کوئی ناصر حسین نہیں نظر آیا۔ نہیں یہ نظر آیا، وراثت تھی آپ کی۔ صحیح صحیح۔ اچھا، اگر مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کی سیرت اور کردار کی طرف دیکھیں، تھوڑا ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا ان کے بچپن سے لے کے ہم گفتگو شروع کریں کہ اس میں ان کی مارکت صفین میں ان کا شامل ہونا ہے، مولا علی علیہ السلام سے خاص تربیت لینا ہے، حربی تربیت لینا ہے، علم کے اندر ان کا فقیہ ہونا ہے، ان کا ایک زبردست قسم کا عابد و زاہد ہونا ہے۔ ان تمام چیزوں کو بھی چونکہ آج ایک ان کے نام کا ایک دن، ایک فرصت ہے، تو زیادہ سے زیادہ ہم چاہیں گے جو ہمارا ٹائم ہے ہم پورا کنزیوم کریں اور اس پہ ان کی شخصیت کے اوپر جو ہے وہ فوکس کریں۔ تو شروع سے اگر ہم تاریخ ہمیں کیا کچھ بتاتی ہے؟ جی، حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں 36 ہجری 4 شعبان المعظم 36 ہجری اکثر مورخین نے لکھا ہے، بعض نے 34 بھی لکھا ہے، مگر اب مولا کائنات کی شہادت 40 ہجری میں جو ہوئی ہے تو آپ 14 سال کے ہیں، اور اگر 34 مانا جائے 16 کے ہیں، اور سن 37 ہجری میں جنگ صفین برپا ہوئی ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام جب آغوش میں آئے ہیں حضرت ام البنین کے، تو ادھر ماں کی لوریاں، ماں کی تربیت، صحیح، کہ جو گھر میں جب آئی ہیں تو شہزادوں کے اور شہزادیوں کے پاؤں پکڑ کے یہ کہا ہے کہ میں ماں کی جگہ، میں سیدہ کونین کی جگہ پہ نہیں آئی ہوں، بلکہ شہزادوں ہم آپ کی کنیز کی طرح آئے ہیں۔ اللہ اور اسی اللہ طرح اسی انداز میں زندگی گزاری، اور حسنین علیہ السلام اور جناب زینب ام کلثوم کے ساتھ اسی انداز میں زندگی گزاری۔ اب وہ ایسی خاتون جب بیت عصمت و طہارت میں آئے گی اور اس کی آغوش میں جب کوئی بچہ آئے گا تو آپ اندازہ اللہ لگائیں اکبر، کہ وہ بچے کو کیا تربیت دے گی۔ یہی سبب ہے کہ سبحان ام اللہ، البنین کی تربیت تھی کہ بھائی ہو کر بھی یہ کہا کہ یہ آقا ہیں تمہارے، یہ مولا ہیں، تم ان اللہ کا فدیہ ہو، تم ان سبحان کے ناصر و مددگار ہو۔ اسی لیے تاریخ میں ہم کو یہ ملتا ہے کہ مولا کائنات امام حسین علیہ السلام کو ہمیشہ آقا اور مولا کہتے تھے، بھائی ہو کر بھی بھائی نہ کہتے تھے۔ اب یہ بچپنا آپ کا گزرا ہے، یہ تربیت مولا کائنات کی دیکھیے ابتدا، ایک روایت میں ملتا ہے مولا کائنات نے کہا کہ کہو واحد، احد، احد، آپ نے کہا احد، پھر آپ نے کہا کہو اسنان، دو، جیسے ہی یہ کہا تو اب یہ چھوٹے سے ہیں بالکل، فوراً حضرت عباس نے کہا کہ بابا جب ایک کا اعتراف کر چکے احد کا تو پھر اسنان کیوں کہیں؟ یعنی یہ اللہ معرفت اکبر، توحید اللہ ہے، بچپنے کی بات ہے، لیکن کتنی معرفت میں ڈوبی سبحان ہوئی اللہ، ہے، سبحان حتیٰ کہ اللہ، سبحان اللہ، مولا کائنات کے وہ دونوں طرح سے وارث ہیں، علم کے بھی وارث ہیں،
استاد اللہ ان کا اکبر، خود باپ امیر المومنین ہے اور شجاعت کے ہے بھی ہے، وارث ہیں. ایک طرف وہ شجاعت اللہ بنی اکبر، ہاشم، وہ خاندانی اللہ اکبر، شجاعت، اور خود علی ہم، براہ راست ان کے باپ ہیں اور تربیت دے رہے ہیں. یعنی فنون حرب و ضرب میں مہارت پیدا کرنے کے لیے علی نے شجاعت کی بھی تربیت کی ہے، جنگجوئی کی بھی تربیت کی ہے اور علمی تربیت بھی کی ہے. حتیٰ کہ خود واہ، مولا کائنات نے حضرت عباس کے سلسلے میں یہ فرمایا، کتابوں میں سبحان موجود ہے کہ ان ولدی ھذا قد زق العلم زقا، یہ میرا بیٹا جو عباس ہے اس کو ایسے علم بھرایا گیا ہے کہ جیسے ہائے پرندہ ہائے، اپنے دارے اپنے بچے کو چوزے کو علم بھراتا ہے. اللہ، یہ اہل سبحان اللہ، بیت کا خاص اللہ لہجہ ہے. مختلف موقعوں پہ لوگوں نے، خود مولا اپنی طرف سے اپنے بیٹے کے لیے کہہ رہے ہیں نہیں میں نے اس کو ایسا علم. سبحان اللہ، اب جس کو علی ومن عندہ علم الکتاب، رسول اللہ کے بعد کائنات کا سب سے بڑا عالم علم دے اور خود سند دے کہ یہ زق العلم زقا، یہ آپ کی منزل علمی ہے. اور ظاہر ہے کہ علم میں تمام شعبے آتے ہیں، اصول عقائد بھی ہے، فقہ بھی ہے، علم قرآن ہے، سبھی کچھ ہے. تو اب یہ اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ بھی ہیں حضرت عباس علیہ السلام. سبحان اور اللہ، پھر سبحان ایک اللہ، ہی سبحان، آغوش نہیں ملی ہے، ایک آغوش عصمت نہیں ہے. ایک طرف امیر المومنین ہے، ایک طرف بڑا بھائی امام حسن ہے، ایک دوسرا بڑا بھائی اللہ امام اکبر، حسین ہے. اللہ، یعنی حصار اللہ عصمت. اکبر، پھر عالمہ غیر معلمہ، فاہمہ غیر مفہمہ، ثانی زہرا سہرا زینب جو سلام اپنے اللہ علیہ، باپ کی زینب، زینت ہے، اتنی بڑی عالمہ عقیلۃ و قریش جس کی بڑی بہن ہو، کوئی اللہ پہلو نہیں بچا ہے. حصار کوئی عصمت میں پہلو نہیں، یہ ام سبحان اللہ، البنین کا سبحان لال اللہ، پلا ہے. سبحان اللہ، اور مولا سبحان کائنات نے اللہ، آپ کی علمی ہے، تربیت کے ساتھ ساتھ بہادری اور شجاعت اور فنون حرب و ضرب کی تربیت ایسی کی ہے کہ روایات میں ملتا ہے کہ جب آپ زینت پہلو میں پدر ہو گئے، آپ کی کچھ خصوصیات ہیں. ایک تو آپ بڑے طویل القامت اور بڑے قوی ہیکل اور جثے کے تھے، یعنی کم عمری میں بھی اپنی عمر سے زیادہ لگتے تھے، طویل القامت. دوسری خصوصیت آپ کے پیکر کی یہ ہے کہ آپ اتنے حسین اور خوبصورت تھے کہ آپ کا لقب تھا قمر بنی ہاشم. قمر بنی ہاشم، سبحان یعنی اللہ، جہاں امام حسن کا جیسا حسین و جمیل، وہ رسول اللہ کے جو فخر یوسف ہیں حسن میں، ان سے سب سے زیادہ کائنات میں جو مشابہ تھا وہ ان کا بڑا نواسا امام حسن. امام ایسے حسن اور حسینان بنی ہاشم تو تاریخ میں مشہور تھے. بنی ہاشم کا علم، بنی ہاشم کی شجاعت، بنی ہاشم کی شجاعت کے ساتھ ساتھ ان کا علم و جمال اور حسن، اور ان کے سبحان اللہ، درمیان سبحان اللہ، قمر بنی ہاشم جسے لقب دیا جائے قمر بنی ہاشم، وہ اللہ کتنا اکبر، حسین ہوگا. اللہ اکبر، یہاں تک کہ مدینے اللہ کی اکبر، گلیوں میں حضرت عباس علیہ السلام اور جب حضرت علی اکبر بھی بڑے ہو گئے تو یہ چچا بھتیجے وہ بھی شبیہ رسالت، جب یہ گلیوں میں چلتے سبحان تھے تو اللہ، لوگ ہجوم گھیر لیتا تھا دونوں چچا بھتیجوں کی زیارت کے لیے. مولا کائنات نے فن سبحان حرب و اللہ، ضرب میں اتنا تیار کیا تھا کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ نے ایک بار ایک باغ کی حفاظت کے لیے حضرت عباس کو معین کیا، علیہ السلام، وہ اللہ ذمہ صلی داری اللہ، دی، اور رات کو نقاب ڈال کے حملہ کیا. اس کے بعد اللہ اکبر، واپس آ گئے. صبح جب حضرت عباس آئے تو کہا کہ بیٹا سب خیریت رہی؟ کہا بابا الحمدللہ سب خیریت رہی، مگر ایک کسی بہادر ایک جنگجو نے نقاب پوش نے حملہ کیا. پھر کیا ہوا؟ اللہ کہا اکبر، بابا آپ کا بیٹا ہوں، اس کو پسپا کر کے اس کو واپس جانا پڑا. علی نے بڑی گہری نظروں سے عباس کو دیکھا. پھر دوسری رات ایسے ہی گزرا واقعہ، اور پھر صبح ہوئی جب پوچھا تو کہا کہ بابا تھا وہی سوار نقاب ڈالے، مگر آج اس کا حملہ اور شدید تھا، اللہ مگر اکبر، آپ کے بیٹے نے اس کو زبر نہیں ہونے دیا، زیر کر دیا. پھر تیسری شب حملہ کیا، اور پھر صبح جب پوچھا تو کہا وہی نقاب پوش آیا تھا، لیکن بابا آج عجب اس کے حملے کے انداز تھے، ہر اللہ چہار اکبر، جانب سے اللہ حملہ کر رہا تھا جیسے ایک لشکر حملہ کر رہا ہو جبکہ وہ اکیلا تھا. مگر بابا میں نے اکبر، آپ نے جو شجاعت مجھے سکھائی ہے، آپ نے جو فنون حرب و ضرب، الحمدللہ آپ کا بیٹا کامیاب رہا. بس اب علی سے برداشت نہ ہوا، کلیجے سے لگا کے خوب رونے لگے. کہا بیٹا وہ نقاب پوش کوئی اور نہیں تھا، وہ تیرا بابا
علی تھا. اس طرح سے تیار کر رہے تھے نصرت اسلام کے لیے. چنانچہ صفین کے میدان میں، یا ظاہر ہے کہ اگر 26 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے تو 37 ہجری میں آپ 11 سال کے ہیں، اور اگر دوسری روایات 3435 تو 12 یا میکس مطلب 13 سال سے زیادہ نہیں ہے، ورنہ 11 سال. 11 سال کی عمر میں آپ اتنے قوی و عقل تھے صفین میں کہ بڑا روب و دا، بڑا دبدبا. اصحاب امیر المومنین میں بھی عباس کو لوگ رش کی نظروں سے دیکھتے تھے. ابھی سن بلوغ جو ہوتا ہے وہاں تک نہیں پہنچے، یہ 11 یا 13 یا 12. مگر مولا کائنات نے پہلی بار جب فرات پر معاویہ نے اور اس کے لشکر نے قبضہ کر لیا اور امیر المومنین کے لشکر کو پانی سے روک دیا، منع کر دیا، پانی جانے نہیں دیں گے، پہرا فوجوں کا کو معین کر دیا، تو آپ نے صعح ابن سوحان اپنے صحابی کو گفتگو کے لیے بھیجا کہ یہ کہو کیا کر رہے ہو، ہمارے اصحاب کے لیے پانی کی ضرورت ہے، یہ تو نہ کرو، یہ تو انسانیت کے خلاف ہے. مگر ان لوگوں نے منع کر دیا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے. تب مولا کائنات نے بھیجا اور امام حسن اور امام حسین کے ساتھ حضرت عباس بھی گئے، اور وہاں جا کر بہرحال حملہ کیا اور پسپا کیا اور فوجیں فرار کر گئیں اور فرات پہ قبضہ کر لیا. اور بعض امیر المومنین کے لشکر سے بعض لوگوں کی آواز آئی کہ اب ہم ان کو پانی نہیں دیں گے. مولا کائنات نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ہمیں پانی پہ جنگ نہیں کرنی تھی، ہم کو تو تمہارے لیے جا کے لشکر بھیجنا پڑا، لیکن یہ انسانیت کے خلاف ہے، وہ لاکھ ظالم ہوں، لاکھ باطل پہ ہوں. یہ ایک ہیبت نظر آئی کہ حسن حسین کے ساتھ 11 سال کے حضرت عباس، اور اس کے بعد اسی میدان صفین میں یہ کئی دن جنگ چلی ہے. تو ایک دن مولا کائنات نے حضرت عباس کے چہرے پہ نقاب ڈال کے لشکر کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے بھیج دیا، اور آپ نے وہ بہادری، نقاب ڈالے ہوئے ہیں. بعض روایات میں تو یہ ہے کہ فوجیں دیکھ کے بھاگیں کہ یہ تو علی آ گئے لگ رہا ہے، کیونکہ حملے کا انداز یہ تھا. اور آپ نے جو ہے کشتوں کے پشتے لگا دیے، وہ بہادری سے جنگ کی، اور اس کے بعد ابھی نقاب پڑی ہوئی ہے. آپ کا خود لشکر امیر المومنین کا بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا، اس نے پہلی بار یہ منظر دیکھا تھا. اور جب آپ واپس آئے ہیں، یعنی وہ فوج سمجھ رہی تھی کم سے کم یہ تاریخ میں ہے کہ 17 سال کا یہ جوان ہوگا، جبکہ آپ کی عمر 11 سال. اور جب آپ واپس آئے ہیں تو مولا کائنات نے نقاب چہرے سے ہٹائی ہے. تب اصحاب نے دیکھا کہ یہ کون ہے، یہ عباس ہے. یہ کون ہے؟ یہ آپ کی شجاعت، یہ آپ کی تربیت، علم بھی بھرایا آپ کو، فنون حرب و ضرب سکھائے. یہ ہم سمجھتے ہیں صفین بھی ایک ریہرسل تھی اس آخری معرکے کے لیے، حق و باطل کے، کہ جہاں مولا خود نہ ہوں گے. یہ ہے عباس، ذخیرہ امیر المومنین. ذخیر امیر المومنین، سبحان اللہ. اچھا، امیر المومنین نے جس طرح سے غازی ابوالفضل العباس روحی وارواحد الفدا کو تمام چیزوں سے آراستہ کیا، چاہے وہ علم ہو، چاہے حلم ہو، چاہے فنون حربی ہو، ان تمام چیزوں سے، تو مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کے زیر تربیت بنی ہاشم کے کون کون سے جوان رہے، کتنے جوان رہے، خاص تربیت آپ نے کن کن کی فرمائی، اس طرح کچھ تاریخ میں ملتا ہے؟ جی، حضرت عباس علیہ السلام ظاہر ہے کہ جوانان بنی ہاشم سب یا عباس کے بھتیجے ہیں یا بھانجے ہیں. امام سجاد بھی بھتیجے ہیں، حضرت علی اکبر بھی بھتیجے ہیں، حضرت اون و محمد بھانجے ہیں، حضرت قاسم ابن حسن بھی بھتیجے ہیں، حتیٰ کہ اولاد عقیل میں سب آپ کے یا بھائی ہیں چھوٹے. خود آپ کے اپنے 3 بھائی ہیں حضرت ام البنین کے بطن سے. ان سب کے فنون حرب و ضرب میں حضرت عباس علیہ السلام استاد تھے. سب کی دھارا، سب کا مرکز، سب کا مرکز تمنا، بزرگوں کا بھی مرکز تمنا، اور اپنے خردوں کے لیے بھی سب سے معتبر اور سب سے بے تکلف جو بزرگ تھے جوانان بنی ہاشم کے، وہ حضرت عباس علیہ السلام تھے. سب کے استاد ہیں فنون حرب و ضرب میں، اور یہ منظر میدان کربلا میں نظر آیا. صحیح.
کیونکہ علمداری اسی لیے تھی ان کو، بے شک بے شک. سپاہ کی علمداری تھی. جی صحیح. علمداری اچھا لشکر. جی علمداری جی لشکر. اچھا امام حسین نے آپ کا اسی لیے ایک لقب ہے صاحب اللواء. لواء صاحب کہتے اللواء. ہیں اس علم کو جو قلب لشکر میں سپہ سالار لے کے کھڑا ہو، وہ لواء کہتے ہیں بڑے والے پرچم کو، بڑے والے علم کو، جس کو ہر ایک اٹھا بھی نہیں سکتا، صحیح، اتنا بالکل وزنی صحیح. ہوتا ہے بڑا والا. تو آپ صحیح. صاحب اچھا اللواء. صاحب اللواء. صحیح. اچھا زیارت نامے میں آپ کو مطیع اللہ و مطیع رسول کہا گیا کیونکہ آپ نے ایسی اطاعت کی کہ تاریخ رقم کر دی. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اس حوالے سے کون کون سے پہلو سامنے آتے ہیں ان کے، کیونکہ یہ اطاعت کا ایک مطلب ایک بہت زیادہ شجاع انسان ہو، بہت زیادہ جری انسان ہو، اور جب اس کو اطاعت میں دیکھا جائے تو وہ مطلب اطاعت میں بھی کمال رکھتا ہو. یہ مطلب ایک دوسرے کی بظاہر ضد نظر آتی ہیں مگر آپ کے اندر بدرجہ اتم موجود ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی میں نے عرض کیا کہ مولا کائنات کے مکمل نمائندے ہیں اس امامت کبریٰ، اس منصب الہی کو چھوڑ کر، اور آپ صاحب عصمت صغریٰ بھی ہیں، جسے محفوظ عن الخطا کہا جاتا ہے ہمارے یہاں کلام کی اصطلاح میں. اصطلاحی جی معصوم کون ہے؟ معصوم عن الخطا، صاحب عصمت. یہ صاحب عصمت صحیح. کبریٰ ہے. اور صاحب عصمت صغریٰ جو ہوتے ہیں، یعنی عصمتی جو عصمت مطلقہ، عصمت کبریٰ والی جو آغوشیں ہیں، ان میں جو پلے، ان کے پالے یعنی ہوئے. بڑے بڑے آئینوں نے کچھ چھوٹے آئینے ڈھالے ہیں. یہ ہائے 14 ہائے جو ہیں، سبحان اللہ. یہ وہ آئینہ ہیں کہ جو صفات جمال و جلال پروردگار کا آئینہ انعکاس ہیں. یہ 14 سبحان معصومین اللہ. ہیں. سبحان اب ان 14 معصومین نے اپنی آغوش میں کچھ چھوٹے آئینے ڈھالے ہیں، اور ان بڑے آئینوں میں جیسے عکس صفات پروردگار نظر آتا ہے، ویسے ہی ان چھوٹے آئینوں میں بڑے آئینوں کا عکس نظر آتا ہے. یعنی وہ نہیں ہے مگر ان کی تصویر دکھا رہے ہیں. ایسا کسب صفات کیا ہے. چنانچہ سبحان فقط اللہ. شجاعت ہی نہیں ہے، میں نے عرض کیا علم قرآن، فقہ، تمام علوم سماوی، مولا کائنات امام حسن امام حسین کے توسط سے حضرت عباس میں، پھر علی کے جیسے عبادت گزار کا بیٹا ہے، ہاں اللہ علی اکبر. کے جیسے اللہ. عبادت گزار کا بیٹا ہے. مستقبل میں افضل الشہداء کا لقب امام افضل ائمہ کی الشہداء. زبان سے پانے والا ہے. افضل الشہداء امام زمانہ نے زیارت ناحیہ مقدسہ میں افضل ہائے الشہداء کہا ہے. تو جو افضل ہائے. الشہداء ہو، فقط بہادر نہیں، بہادر تو شاہجہاں عرب اور بھی گزرے ہیں، عباس سے کم صحیح، علی سے کم صحیح. بہادری یہاں معیار نہیں ہے. یہاں حقیقت میں طاعت پروردگار، اطاعت اطاعت پروردگار، پر. رضا پروردگار، مشیت پروردگار، قرب سبحان اللہ. سبحان پروردگار، عرفان پروردگار. تو یہ سارے صفات کے حامل حضرت علی کے وراثت میں حضرت عباس علیہ السلام ہیں. صلاۃ چنانچہ والسلام. ائمہ، دیکھیے ائمہ کی زبان سے کوئی سند پا جائے تو وہ حقیقت میں علم خدا کا مخزن ہے، وہ بے شک. مشیت خدا کا وعاء اور برتن ہے. یہ سب وہ ہیں کہ جو اپنی طرف سے نہیں بولتے، یہ وحی و الہام کی طرف سے بولتے ہیں. یہ ترجمان اللہ. پروردگار ہیں. جو یہ کہہ دے وہ اللہ کہہ رہا ہے. حقیقت میں یہ بول دے وہ قانون ہوتا ہے، وہ سند ہوتی ہے. چنانچہ یہ جو آپ نے فرمایا، یہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے آپ کی زیارت میں، مولا عباس کی زیارت میں: السلام علیک یا ابا الفضل العباس المطیع یا السلام علیہ ابا القاسم یا عباس ابن امیر المؤمنین المطیع للہ ولرسولہ ولفاطمہ وللحسن والحسین. آپ پر سلام ہو. کون؟ السلام علیک ایھا العبد الصالح. یہ جملہ پہلے ہے. امام صادق کہہ رہے ہیں کہ ایھا العبد الصالح. یہ عبد صالح کوئی معمولی منزلت نہیں ہے، یہ بہت بلند مرتبہ ہے. اللہ کا عبد ہونا ہی بہت بڑی بات ہے کہ اللہ قبول کر لے، یا کوئی امام کہہ دے کہ یہ عبد خدا ہے. نہیں، سبحان اللہ. العبد الصالح
یہ حضرت خضر کے بارے میں کہا گیا عبد الصالح. امام کہہ رہے ہیں السلام علیک ایھا العبد الصالح، اے اللہ کے صالح بندے جن کا باپ ہے صالح المؤمنین. مولا کائنات قرآن میں صالح المومنین سے مراد ہیں، اور حضرت عباس علیہ السلام عبد صالح ہیں. پھر امام کہتے ہیں کہ المطیع للہ ولرسولہ، یعنی مکمل مطیع و منقاد مطلق، یعنی ابسولوٹ اوبیڈنٹ اللہ کا، اس کے رسول کے، اور امیر المومنین کے مطیع، صدیقہ طاہرہ کے مطیع، امام حسن کے مطیع، امام حسین کے مطیع. یعنی یہ مقصدیت کا تسلسل اور اتصال بتا رہا ہے کہ سب کا مقصد ایک تھا اور سب کی اطاعت ایک ہے، اور عباس سب کے اطاعت گزار ہیں. یہ تو فقط امام صادق علیہ السلام. امام صادق نے ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ رحم اللہ عمی عباس ابن امیر المؤمنین انہو کان نافذ الایمان نافذ البصیرہ وصلب الایمان. امام صادق فرما رہے ہیں کہ میرے چچا عباس پر اللہ رحم کرے، یہ میرے چچا بڑے ناز سے چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ یہ نافذ البصیرہ تھے. نفوذ کہتے ہیں پینیٹریشن، گہرائی میں اتر کے، اور بصیرت کہتے ہیں دل کی آنکھوں سے حقائق اشیاء کو دیکھنا، ہر شے کی حقیقت کو دل کی آنکھوں سے. بصارت آنکھوں سے ظاہر، چہرے کی آنکھوں سے، بصیرت دل کی آنکھوں سے حقیقت کے باطن کو دیکھنا. تو نافذ البصیرت ہے. صلب الایمان یعنی بہت سخت اور مضبوط ایمان تھا. یہ چھٹے امام نے یہ بھی فرمایا. اور پھر چوتھے امام علیہ السلام امام زین العابدین علیہ السلام نے بڑا عجیب جملہ اپنے چچا کی منزلت میں فرمایا ہے. کہا رحم اللہ عمی عباس ابن امیر المؤمنین، اللہ رحم کرے میرے چچا عباس ابن امیر المومنین پر، انہوں نے اپنے بھائی پر اپنی جان فدا کر دی. فداہ اخاہ بنفسہ، فدیہ بنا دیا، قربان کر دیا اپنے کو، اپنے نفس، اپنی جان کو اپنے بھائی کے اوپر. حتی قطع یداہ، یہاں تک کہ ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے. فَأَبْدَلَهُمَ اللَّهُ بِجَنَاحَيْنِ يَطِيرُ بِهِمَا فِي الْجَنَّةِ مَعَ الْمَلَائِكَةِ حَيْثُ يَشَاءُ كَمَا فَعَلَ بِجَعْفَرِ ابْنِ أَبِي طالب الطَّيَّارِ كَمَا أَعْطَى جناحین جعفر ابن طیار. یعنی میرے چچا صحیح. اچھا قبلہ اس سے پہلے، ہاں صحیح، اس سے پہلے کہ ہم مکمل، ہاں اس سے پہلے کہ مکمل مسائب کے اوپر آئے ہیں، تھوڑا سا جو خیمے ہٹانے کے اوپر معاملہ ہوا تھا وہ مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کے اوپر کیا گزری. کیونکہ جو ہے وہ خیمے ہٹانے کو سید الشہداء نے کہا کہ آپ یہاں سے خیمے پیچھے ہٹا دیں. ہم سنتے ہیں تاریخ کے اندر کہ وہ بہت گراں تھا مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام پہ، مگر چونکہ اطاعت معصوم تھی اس لیے جو ہے وہ کیا واقعہ کیا ہوا تھا. جی میں نے امام زین العابدین علیہ السلام کی حدیث آپ کی منزلت میں بیان کر دی. اس کا ایک جملہ اس کو پورا کر کے پھر ہم ادھر کی طرف آ جاتے ہیں. امام فرما رہے ہیں کہ آپ کو اس طرح سے اللہ بازو جب آپ کے نصرت حسین میں کٹے اپنے بھائی کی، تو اللہ نے آپ کو دو پر جعفر طیار علیہ السلام کی طرح سے دیے، وہ ذوالجناحین جعفر طیار، کہ آپ ان دونوں پروں سے جنت میں ملائکہ کے ساتھ جیسے جدھر چاہتے ہیں آپ پرواز فرماتے ہیں. پھر امام نے بڑی عجیب یہ جملہ کہنا ضروری تھا یہاں پر. امام کہتے ہیں کہ وَأَنَّ لِعَبَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَغْبِطُهُ بِهِ الشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یعنی
قیامت کے دن ہمارے چچا عباس کی اللہ کے نزدیک وہ منزلت ہوگی کہ جس کو دیکھ کر تمام شہداء اور سائے قیامت میں اولین و آخرین کے شہداء رش کریں اللہ گے، اکبر، غیبتہ کریں گے۔ تو اب یہ منزلت کیوں ملی ہے؟ وہ نصرت حسین میں۔ لیکن کمال سبحان ہے اللہ، حضرت عباس علیہ السلام کا کہ فقط آپ بہادر ہی نہیں تھے، فقط ناصر حسین ہی نہیں تھے، فقط مددگار حسین ہی نہیں الصلاۃ تھے، والسلام فقط علیہ یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ حسین کے محافظ ہیں، نہیں، جتنے بڑے بہادر اور محافظ ہیں اور محب حسین ہیں اتنے ہی بڑے مطیع حسین بھی ہیں۔ یعنی فقط وفاداری نہیں ہے بلکہ اطاعت کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے دیکھا میدان کربلا میں کہ اسے کہتے ہیں عرفان معصوم، عرفان مولا، یعنی حسین کی معرفت، کہ کبھی بھی عباس نے اب حسین کی اجازت کے بغیر نہ ایک لفظ کہا، نہ ایک لفظ آپ بولے، نہ آپ نے ایک قدم اٹھایا۔ یعنی یوں کہوں کہ جیسے امام اپنی مرضی اور مشیت کو اللہ کی مرضی میں ضم کر دیتا ہے، ویسے ہی عباس نے اپنی مرضی کو مرضی حسین میں ضم کر دیا تھا، مرضی مولا میں ضم کر دیا تھا۔ یعنی جب تک حسین کا اشارہ نہ ہو، حسین کا اللہ اذن نہ ہو، اللہ حسین کی اجازت نہ ہو۔ یہ ہم کو منظر یہیں پر نظر آیا کہ 2 محرم کو یہ قافلہ اہل بیت اطہار کا یہ وارد کربلا ہوا۔ حسین اپنے چھوٹے سے قافلے کو لے کر کربلا میں فروکش ہوئے۔ ابا کہا خیمے جو ہے وہ فرات کے کنارے لگا لو تاکہ پانی قریب رہے۔ حضرت عباس جوانان بنی ہاشم کے ساتھ آگے آگے عباس ہیں اور عباس خیمے لگا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے تنابیں باندھ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جب 4 محرم آئی اور 4000 کا لشکر لے کے شمر ابن ذوالجوشن آیا اور عمر ابن سعد بھی آیا اور اب خیمے کو ہٹانے کی ضد ہوئی تو حضرت عباس ہے، تیور میں آ کے شیرانہ انداز میں غیظ و غضب کی حالت میں کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا کہ خیمے یہاں سے نہیں ہٹیں گے، نہیں ہٹیں گے۔ امام حسین یہ منظر کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، مکمل اعتبار تھا، مگر حسین نے اپنی بہن کا سہارا لیا اور جناب زینب کی خدمت میں آئے، کہا اے بہن، شیر فرات کے کنارے بپھر گیا ہے اور اب یہ مسئلہ ہے، ہم نہیں چاہتے کہ پانی کے اوپر اللہ جنگ ہو جائے تاکہ تاریخ یہ لکھے کہ پانی پہ جنگ ہو گئی تھی۔ لہٰذا جناب زینب نے کہا بھیا آپ پریشان نہ ہوئیے، میرا بھائی، میرا شیر، میرا وفادار، میرا مطیع، جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا۔ چنانچہ عباس کو بلایا۔ تاریخ کہتی ہے کہ زینب کبریٰ کا جب پیغام پہنچا ہے تو آپ مجبور ہو گئے اور آپ نے اپنی شمشیر دودم سے ایک خط زمین پہ کھینچ کے کہا کہ ادھر ہی ٹھہرے رہنا، اگر اس خط کو پار کیا تو خون کی ندیاں بہیں گی۔ چنانچہ آئے، جناب اللہ زینب کے خیمے میں ہاتھ جوڑ کے کہا کہ سبحان اللہ، شہزادی کس لیے طلب کیا ہے غلام کو؟ زینب نے فقط اتنا کہا کہ اے میرے شیر، حسین کا چہرہ دیکھ رہے ہو؟ بس دیکھا اور سمجھ گئے کہ مرضی کیا ہے مولا کی اور زینب کی مرضی کیا ہے۔ اب جن ہاتھوں سے تنابیں باندھی تھیں، کتنا سخت امتحان ہے اس شیر کا امیر المومنین کے، کہ انہی ہاتھوں سے تنابیں عباس کو کھولنی پڑی۔ یہ ہے اطاعت مولا، ہے، یہ ہے مرضی مولا میں اپنی مرضی کو ضم کر دینا۔ عباس کا کمال وہ والی شجاعت نہیں ہے کہ جیسے دل چاہا جو ہے شیر کی طرح پل پڑے اور سر برس رہے، نہیں، عباس کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اتنی قدرت ہونے کے بعد بھی حکم مولا، اذن مولا اللہ اکبر، کے اوپر ضبط شجاعت کرنا، ضبط سبحان اللہ، شجاعت کرنا، یہ صبر بہت سب سے بڑی شجاعت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کمال ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا قبلہ ہم چاہیں گے کہ تھوڑی سی شہادت بھی بیان ہو، اور خصوصاً کہ تمام سوار جب ذوالجناح کی زین سے، اپنی سواری کی زین سے زمین پہ آتے تھے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتے تھے، مگر واحد مولا غازی ابوالفضل عباس تھے کہ آپ کے دونوں شانے قطع ہو چکے تھے۔ اس کو ضرور شامل کیجئے گا تاکہ کچھ جو ہے وہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے لیے ہم خاص ان کے فرزند کی جو یہ مصیبت تھی وہ ضرور پڑھنا چاہیں گے اس مسائل کے اندر، اور ہمارے ناظرین بھی سننا چاہیں گے۔ جی، حضرت عباس علیہ السلام، ظاہر ہے شب عاشور آ گئی ہے اور اب حسین خیمہ اصحاب میں خطبہ ارشاد فرما چکے، یہاں تک کہہ چکے چراغ خیمہ بجھا کے جس کو جانا ہو چلا جائے، میں بیعت واپس لیتا ہوں، قلادہ بیعت اتارتا ہوں، شرم آ رہی ہو
تو لو چراغ بجھا دیا. یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہارے اہل وطن تمہیں تانا دیں گے کہ حسین نے کہا مگر تم کیوں کس دل سے چلے آئے نرغ اعداء میں چھوڑ کر. جب پھر چراغ جلا کے امام حسین نے کہا کہ تم لوگ کیوں نہ گئے, یہ ہمارے دشمن ہے, یہ ہماری محبت میں تمہارے بھی دشمن ہو گئے ہیں, تم ہم سے محبت کرتے ہو. اب اندازہ لگائیے جب حبیب ابن مظاہر اور زہیر ابن قین کے جیسے یہ کہیں گے 1000 بار قتل کر کے جلا کے راکھ منتشر کر دی جائے اور پھر زندہ کیا جائے, ہم آپ کے قدموں کو چھوڑ کے جانے والے نہیں میرے مولا. جو آپ کے قدموں سے ہٹ کے ملے ایسی جنت کو کیا کرے کوئی. دست ید اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان عالم مثال میں جنت کو مجسم کر کے بھی سب کے مقام دکھا چکے. جب اصحاب کا یہ عالم ہوگا تو عباس کا کیا عالم ہوگا. حضرت عباس علیہ السلام ضبط شجاعت کیے ہیں, بس مرضی مولا ہے. ہاں جب صبح عاشور نمودار ہوئی ہے, شب عاشور کا ایک منظر اور عرض کر دوں. زہیر ابن قین نے مولا کائنات کے بیٹے ہیں, فقط عبادت گزار, خیمہ اصحاب میں مسلوں پہ اصحاب عبادت کر رہے ہیں. اور وہ عبادت کے حمید ابن مسلم یزید کا رپورٹر لکھتا ہے کہ خیمہ اصحاب سے لہم دوی کا دوی النحل, ایسی آواز آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کے چھتے سے آواز آتی ہے. مگر جو جوانان بنی ہاشم اور آگے آگے عباس ہیں وہ مسلح سے اٹھ کے خیموں کا تلایا پھرتے ہیں. یہ کس لیے تلایا پھر رہے ہیں کہ 9 محرم کو تاسوعا شام کے وقت لشکر یزید یعنی حکم ابن زیاد سے لشکر آگے بڑھنے لگا, تو حضرت عباس نے جلدی سے آ کے امام حسین سے کہا کہ مولا لشکر آ رہا ہے, کہا جاؤ ان سے کہہ دو, ان سے گفتگو کرو, کیا کہنا چاہتے ہیں, کیا ارادہ ہے. شجاعت کو ضبط کر کے عباس آ کے کہہ رہے ہیں کہ کیا ارادہ ہے, مولا نے پوچھا ہے. عمر ابن سعد کہتا ہے کہ ہم حملہ کرنا چاہتے ہیں, ہمارے پاس حکم امیر ابن زیاد کا حکم کوفے سے آ گیا, ہم اسی وقت حملہ کرنا چاہتے ہیں. یہ عصر تاسوعا ہے, 9 محرم کی شام ہے. انہوں نے کہا یہیں ٹھہرے رہو, میں ابھی آقا سے جا کے تمہاری بات بیان کرتا ہوں, جو جواب دیتے ہیں آقا ہم تم سے آ کے بیان کر دیں گے. امام حسین سے آ کے بیان کیا تو امام حسین نے کہا ارکب بالنفسی یا اخی, اے میرے بھائی تجھ پر میری جان فدا ہو جائے, ذرا سوار ہو کے جاؤ اور ان سے یہ کہہ دو کہ ہمیں ایک شب کی مہلت دے دیں, ہم چاہتے ہیں دل بھر کے عبادت پروردگار اور استغفار اور مناجات اور دعائیں کر لیں, ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں اس آخری شب. بہرحال آئے اور اجازت مل گئی. اب شب عاشور زہیر ابن قین جب خیموں کا تلایا پھر رہے, مولا عباس کو ایک بار کنارے لے جا کے کہتے ہیں کہ مولا دست ادب جوڑ کے آپ سے تخلیے میں ایک بات کہنا چاہ رہے ہیں. عباس گھوڑے پہ سوار آئے, کہا کہو زہیر کیا کہنا چاہتے ہو. کہا مولا فقط اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے بابا نے آپ کے بھائی سے مشورہ لیا تھا کہ شجاعان عرب اس خاندان کی ایک خاتون ہو جس سے میں نکاح کروں, ایک بچہ پیدا ہو جو میری نمائندگی میں کربلا میں کام آئے. فقط مولا جسارت معاف اتنا یاد دلانا چاہ رہا تھا کہ آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ کے بابا نے آپ کو کس دن کے لیے ذخیرہ کیا تھا. روایت کہتی ہے کہ حضرت عباس بس وہ انداز سے لگا کہ کیا عالم تھا, ایک بار گھوڑے پہ انگڑائی لی کہ رکابوں کے تسمے ٹوٹے اور راہوار کا شکم زمین سے لگنے لگا اور ایک جملہ کہا اتشجعنی مثل ھذا اليوم یا زہیر, اے زہیر آج کے جیسے دن بھی تم شجاعت کا جوش دلا رہے ہو, مجھے احساس فرض دلا رہے ہو. صبح ہونے دو, اجازت مل جائے, اذن مولا مل جائے. ہاں وہ بڑا سخت امتحان تھا عباس کا, جب انصار حسین شہید ہو کے گر رہے ہیں, جب یاران حسین شہید ہو کے گر رہے ہیں. ہاں حسین ہر ایک کا جنازہ لا رہے ہیں, عباس سے مدد بھی نہیں لے رہے ہیں, کھڑے ہوئے عباس ہے حسرت سے دیکھ رہے ہیں. یہاں تک کہ اب بہت سخت عباس کا یہ امتحان شروع ہوا کہ جوانان بنی ہاشم بھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے رہے. حسین ہر ایک کا لاشا خود ہی لاش پہ پہنچتے ہیں, خود ہی اٹھاتے ہیں. کبھی قاسم کا لاشا پامال, کبھی اون و محمد کے جنازے, ارے کبھی اولاد عقیل و مسلم کے جنازے, کبھی اولاد جعفر کے, بنی ہاشم کے جوان. یہ عباس کا امتحان اس لیے ہے کہ کسی کے چچا ہیں, کسی کے ماموں ہیں, سب کے استاد ہیں, فنون حرب و ضرب میں سب کے استاد ہیں.
عباس کا یہ اتنا شدید امتحان تھا، مگر دیکھیے اطاعت مولا، مرضی مولا میں اپنی مرضی کو ضم کر دینا، یہ سب قیامت دیکھ رہے ہیں مگر عباس اذن حسین کے منتظر ہیں۔ یہاں تک کہ اب پہلی بار ہمت کر کے حضرت عباس نے مولا سے ہاتھ جوڑ کے کہا، مولا اب پیمانہ صبر لبریز ہے، اب سینہ تنگی کر رہا ہے، اے میرے مولا آپ کی زنجیر اطاعت ہاتھوں سے بندھی ہے، اے میرے مولا مجھے اجازت دے دے، مجھے کس دن کے لیے لائے تھے، میرے باپ نے کیوں پیدا کیا تھا، میری ماں نے کیوں مجھے گھٹی میں شیر میں آپ کی محبت پلائی تھی، مولا اجازت دے دیں۔ تو حضرت عباس نے مولا امام حسین نے ایک جملہ کہا، اے میرے بھائی تو میرے لشکر کا صاحب لواء ہے، تو میرے لشکر کا علم بردار ہے، علم بردار لشکر مارا جاتا ہے تو لشکر منتشر ہو جاتا ہے، دل پہ چوٹ لگی، ارے لاشوں کی طرف شہداء کی اشارہ کر کے کہا، اے میرے مولا وہ لشکر رہ کہاں گیا جس کا میں سپہ سالار و علم بردار ہوں، سب تو راہی جنت ہوئے، اے میرے مولا اب اجازت دے دیجئے۔ ہاں حسین نہیں چاہتے تھے کہ تاریخ کربلا بدلے، حسین نے اذن جہاد نہ دیا، بہانے تلاش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ارے یہ میری مظلومیت کا پیغام صبح قیامت تک پہنچ جائے۔ وہاں فتح کہاں کرنا چاہتے تھے ظاہری طور پہ جنگ کو، اور جانتے تھے اگر عباس کو اذن جہاد کھل کے دے دیا تو دفتر کربلا الٹ جائے گا، لہذا حسین نے کہا بھیا جانا داد شجاعت دینا، مگر اگر ہو سکے تو بچوں کے لیے تھوڑا سا پانی لے آؤ، اس لیے کہ سب شہید ہوئے، تمہارے بعد ان بچوں کا کیا ہوگا۔ دیکھو العطش کی آوازیں بلند ہو رہی، جلدی جلدی خیمے پر آئے، سکینہ کو آواز دی، کہا سکینہ مشک ہمیں لا کے دو، سکینہ نے سوکھی ہوئی مشک لا کے اپنے چچا کو دے دی۔ ادھر زینب نے کہا جب آواز سنی در خیمہ پہ آئی، کہا میرے شیر راہوار سے اتر کے اندر آ جا۔ عباس اندر آئے، کہا اے میرے شیر سبھی شہید ہوئے مگر تجھ سے اتنا بتانا چاہتی تھی کہ ایک بار کوفے کا منظر ہے کہ بابا نے میرے بازو سے ردا ہٹ گئی تو چومنے لگے، تو میں نے کہا اس کا سبب کیا ہے بابا، آپ تو ہر وقت شفقت سے پیش آتے ہیں مگر اس وقت کیا سبب ہے؟ کہا بیٹی یہی کوفہ ہوگا، آج یہاں شہزادی ہے، اسی کوفے میں اس بازوؤں میں رسی باندھ کے تجھے بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ میں ڈر گئی، مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ جس کے 18 برابر کے شجاع بھائی ہوں اور تیرا جیسا شیر جس کا بھائی ہو، اس بہن کے ہاتھ کوئی جسارت کر سکتا ہے؟ مگر میرے شیر اب یقین ہو گیا کہ وہ ساعت آ گئی کہ جس کے لیے بابا نے کہا تھا، جہاں خدا حافظ علم میں مشق سکینہ کو باندھا۔ حسین نے تلوار بھی لے لی، کہا ایک نیزہ ہی دے دیجئے، ایک ٹوٹا ہوا نیزہ مشق کی حفاظت کے لیے، لو ہزاروں کا لشکر، ارے ہر طرف سے یلغار ہے مگر عباس کا فقط ایک مقصد ہے، اس لیے کہ نہ اذن جہاد ملا ہے نہ جنگ کرنا ہے، اصل فرض یہ ہے کہ بچوں تک سکینہ تک پانی پہنچ جائے۔ بلندی سے نشیب میں اترے ہیں، لشکر کو فرار پر مجبور کیا ہے، مشق سکینہ بھری ہے، سوکھی مشق دیر میں بھری، اب نیچے سے اوپر آ رہے ہیں اور لشکر بھاگا ہوا واپس آ گیا۔ نیچے سے اوپر کسی کا جانا جب ہر طرف سے لوگ ہوں، تیر انداز ہوں تو شمشیریں لیے مشکل ہوتا ہے، نہ جانے کس طرح عباس مشق کو لے کے اوپر آئے، گھوڑے پہ سوار ہوئے اور گھوڑے کے ساتھ کو مہمیز کر کے چل رہے ہیں آگے۔ روایت کہتی ہے کہ 2 بار علم جو ہے وہ جھکا اور پھر سنبھل گیا۔ یہ کیا ہوا؟ ارے پہلی اور تیسری بار جو علم جھکا تو دوبارہ بلند نہ ہو سکا، پہلی بار داہنا ہاتھ کٹا تو کیا کہتے ہیں، واللہ ان قطعتم یمینی لاحمین جاہدا عن دینی، تم نے قسم خدا کی میرا داہنا ہاتھ کاٹا مگر ہم اپنے دین کے لیے جہاد کرتے ہوئے اپنے آقا کی حمایت کریں گے، ہم حفاظت دین کریں گے۔
لگے, پھر آگے بڑھے بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ دونوں ہاتھ جس کے کٹ گئے ہوں راہوار کو زانوؤں سے دبا کے مہمیز کر رہے ہیں, مشق سکینہ کو دہن میں دبائے ہوئے ہیں, علم کو گردن اور شانے کے سہارے سنبھالے ہوئے ہیں, رک نہیں رہے ہیں, بازو کٹ چکے ہیں, ہر طرف سے لشکر گھیرے ہوئے ہیں. حسین کا یہ سکینہ کا سکا, حسین کا ناصر بھائی ارے خیمے کے قریب جانا چاہ رہا ہے کہ ابھی تک عباس بڑھتے جا رہے ہیں کہ ایک بار ایک تیر مشق سکینہ پہ آ کے لگا. ارے پانی کیا بہا, تمناؤں کا خون بہ گیا. یہ کہہ کے گھوڑا گھما دیا, اب خیمے میں جا کے کیا کروں گا. بس سنو عزادارو, حکیم ابن طفیل ملعون اس نے ایک گرز گراں علی کے شیر کے سر پہ مارا, تیورا کے زمین کی طرف آنے لگے, آواز دی یا مولا ہو ادرکنی, اے میرے مولا مدد کو پہنچیے. ارے حسین کھڑے ہوئے جلدی سے مگر کمر جھک گئی, ہاتھ رکھ کے کمر پہ کہا الان انکسر ظہری وقلت حیلتی, اب میری کمر ٹوٹ گئی اور روح حیات نکل گئی, راہ چارہ بند ہو گئی, مسدود ہو گئی. ارے آئے رمق باقی ہے, وصیتیں ہو گئیں. عباس نے ایک آخری وصیت یہ کر دی کہ مولا میرے جنازے کو اٹھا کے خیمے میں نہ لے جائیے گا. دو وجہیں لگتی ہیں, ایک تو سکینہ سے شرمندگی, دوسرے بیویوں کی. ارے بیویاں دہل نہ جائیں, اس لیے کہ جب عباس کے جیسے شیر کا جنازہ دیکھیں گی تو ہمتیں کہیں پست نہ ہو جائیں خواتین و بہنوں کی, لہذا منع کر دیا. وہ حسین جو سب کا جنازہ لایا, جو غلام ابو ذر جون کا جنازہ, جو پسر حر کا جنازہ, وہ اپنے بھائی کا جنازہ نہ لا سکا. جنازے کی جگہ علم عباس خون میں رنگا ہوا لائے. ارے خیمے سکینہ کا ننھا سا دل ٹوٹا, اے چچا پانی نہیں چاہیے. بس زینب نے جو علم دیکھا, علم آیا علمدار بدل گیا. ایک مرثیہ زینب نے پڑھا کہ اے میرے شیر, وہ آنکھیں جو اب تک تیری ہیبت میں جاگتی تھیں وہ سکون سے سوئیں گی, اور وہ جو آنکھیں وہ تیرے اعتبار پہ سکون سے سوتی تھیں وہ ہیبت و خوف و ہراس و وحشت میں جاگیں گی. بس میں مجلس تمام کر دیتا, مگر حضرت ام البنین کی تربیت اور ان کی تمنا, وہ عباس کا ارے کٹے ہوئے بازو سے زمین پہ گرنا. جب یہ قافلہ لٹا ہوا وہاں مدینے پہنچا تو حضرت ام البنین نے پہلے تو کہا یہ کیا ہوا, عباس کہاں ہے. ارے اب سجاد نے کہا کہ چچا کی زندگی میں کچھ نہ ہوا, وہ میرا چچا میرے بابا پہ فدا ہو گیا بازو کٹا کے. جب تفصیل معلوم ہوئی تو ایک مرثیہ پڑھا ام البنین نے, یا من رأى العباس کر علی جماہیر النقد ووراہ من ابناء حیدر کل لیس ذی لبد, انبئت ان ابنی امال برأسه مقطوع ید ویلی علی شبلی, اصیب برأسه ویلی علی شبلی, امال برأسه ضرب العمد ویلی علی شبلی, اصیب برأسه مقطوع ید لو کان سیفه فی یدیہ لما دنا منہ احد. کہتی ہیں اے وہ لوگو مجھے صحیح بتاؤ کہ کیا ہوا, جنہوں نے عباس علی کے شیر کو بڑھ بڑھ کے روبا ہوں بزدلوں نامردوں کے لشکر پہ حملہ کرتے ہوئے دیکھا, اور اس کے پیچھے پیچھے تین اور علی کے شیر عباس کے بھائی میرے لال تھے. لوگوں مجھے صحیح بتاؤ, میں نے سنا ہے کہ میرے شیر کے سر پہ گرز گراں مارا گیا, اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ میرا شیر ارے اس حالت میں اپنے منہ کے بل سر کے بل گرا جب اس کے ہاتھ کٹ چکے تھے. پھر وہ شیر دل خاتون اپنے شیر کے لیے مرثیے میں ایک آخری مصرع کہتی ہے, اے کاش کہ میرے شیر ارے اس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں دیکھتی کہ کون اس کے قریب آ سکتا ہے. یا ام البنین, بس عزیز و آخری جملہ, ارے ان کا لقب ام البنین مولا نے دیا تھا. ارے عرب میں ام البنین کہلاتی تھی, مگر اب جب کبھی کوئی ام البنین کہتا تھا تو کہتی
کہ مجھے ام البنین نہ کہا کرو. میرے شیر حسین میرے آقا پہ فدا ہو گئے, میرے شیر کی تاثیر اللہ دکھا دی اور اپنے باپ کی نمائندگی میں سب کو سرخرو کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائه وتسلیما لامره. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بنبيه وآله الاطهار. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب سمیع علی الزمان. اللهم الان قتلة عباس بن امیر المؤمنین. نہایت مشکور ہیں, نہایت ممنون ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا, اور 8 محرم کی مناسبت سے مولا غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کے متعلق جو کچھ تاریخ نے ہمیں بتایا, جو کچھ تاریخ میں رقم کیا, ان کی جو خاص خاص چیزیں تھیں وہ ہمارے نوجوانوں کے اذہان عالیہ تک منتقل فرمائی. ہم انتہائی مشکور و ممنون ہیں. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اہل بیت کی اسکرین سے جو ہے عزاداری کا سلسلہ نہ تھمنے والا, نہ رکنے والا, جاری و ساری رہے گا. ہماری اور آپ کی ملاقات انشاءاللہ کل شب عاشور ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.